अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की जो वीडियो है वो है तहज्जुद नमाज के ऊपर, और माशाल्लाह से मिरेकल हुआ है इनके साथ, और इन्होंने सूरह यूसुफ का सीक्रेट वज़ाइफ पढ़ा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सिस्टर सूरह यूसुफ का सीक्रेट वज़ाइफ आखिर है क्या। तो मैं यहाँ पे YouTube पे इसको नहीं बता सकती, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वी डोंट डिस्क्लोज दिस वज़ाइफ। एंड अगर आपको चाहिए है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद रहता है, चाहे वो शीज़ा सिस्टर का हो गया पाकिस्तान, या मेरा हो गया आपका इंडिया से। तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं वजीफ़े के लिए, स्टोन के लिए और तस्बीह के लिए। आप लोग सब जानते हैं कि मौजूद है नंबर दिया हुआ स्क्रीन के ऊपर। पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ शीज़ा सिस्टर स्टोन देती हैं, तस्बीह देती हैं। और इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हमारा नंबर है जी मौजूद, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, कुछ चंद बात जो है हम तहज्जुद की नमाज़ किस तरह पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो जान लेते हैं। उसके बाद मैं स्टोरी आज शेयर करूँगी आपसे। तहज्जुद की नमाज का तरीका इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर के वक्त शुरू होने से पहले तक किसी भी वक्त सोकर उठते हैं और नफिल नमाज पढ़ते हैं तो उसे तहज्जुद कहते हैं। जब कोई इंसान इशा पढ़कर सोता है और रात के किसी भी समय उठता है तो वो ये तहज्जुद का समय होता है, और इसके लिए सबसे अच्छा वक्त रात के आखिरी तीसरी हिस्से में होती है। तहज्जुद की नमाज नफल नमाज़ों में से सबसे अफजल नमाज है। नमाज तहज्जुद का अफजल वक्त रात के आखिरी हिस्से हैं। इसमें कम से कम 2 रिकात 8 रिकातें पढ़ी जा सकती है। रात के आखिरी पहर आसमानी दुनिया पर आते हैं अल्लाह और फरमाते हैं कि है कोई दुआ मांगने वाला जिनकी दुआ मैं कबूल करूं, कोई है जो अपनी गुनाह के लिए माफ़ी मांगे, कोई है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसे अता करूं। हम लोगों में से कितने लोग इस पुकार का फ़ायदा उठाते हैं। फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर कोई अफजल नमाज है तो वो है रात के आखिरी पहर में पढ़ी जाने वाली नफिल नमाज़ें, यानी तहज्जुद की नमाज। इसलिए हमें चाहिए कि इसका एहतराम करें, और इसके लिए तहज्जुद की नमाज का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। तहज्जुद पढ़ने की फ़जीलत। तहज्जुद नमाज को पढ़ने की बहुत सारी फ़जीलतें हैं, इसलिए तहज्जुद नमाज का तरीका जानने से पहले इसकी फ़जीलत को जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसकी कुछ फ़जीलतें हम अभी आपको बता रहे हैं। पहला, तहज्जुद की नमाज जहन्नुम की आग से बचाती है। तहज्जुद गुजार लोग सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। तहज्जुद कब्र की वहशत से बचाती है। रात में जब सब सो रहे हो उस वक्त अल्लाह की इबादत करना इंतहाई मुफीद अमल है। ना मालूम कौन सा वक्त कबूलियत का हो और हमारी दुआ सुन ली जाए। रात की इबादत हमेशा नेक लोगों की माकूल रही है। तहज्जुद पढ़ने से हम अल्लाह के करीब होते हैं। तहज्जुद पढ़ने से बीमारी भी दूर होती है। तो आज हमने जाना तहज्जुद की नमाज का तरीका। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। चलिए जी, अब स्टोरी की तरफ चलते हैं और इनकी स्टोरी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीना सिस्टर, कैसी हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छी होंगी और खुश होंगी। अलीना सिस्टर, मुझे तहज्जुद की नमाज का जैसा आपने तरीका बताया था, और आपने ठीक उससे पहले मुझे सीक्रेट सूरह यूसुफ का वजीफ़ा भी दिया था। मैं जहाँ शादी करना चाहती थी, पसंद की शादी थी हमारी, मैं वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। हमारा 6 साल से काम नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग्स करती थी, लेकिन रीडिंग्स करते हुए भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो एक सिस्टर हैं फेसबुक पर, उन्होंने मुझे आपका बताया और मैंने आपसे कांटेक्ट किया।
پھر اس کے بعد میں نے آپ کو سارا کچھ بتایا کہ ہمارا کاسٹ ایشو ہے. کاسٹ ایشو کے ساتھ ساتھ وہ لڑکا اب مجھے پسند نہیں کرتا ہے، نہ تو وہ مجھ سے بات کرتا ہے اور نہ ہی میرے کالز کا جواب دیتا ہے. اس نے مجھے 6 مہینے پہلے ہی بلاک کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ اب ہماری شادی نہیں ہو سکتی. میں نے گھر پہ بہت دفعہ بات کر لیا ہے اور اب وہ لوگ میری بات کو نہیں مانتے اور نہ میری بات سنتے ہیں. اس سے اچھا ہے کہ ہم دونوں اب الگ ہو جائیں. یہ سوچ کے میرا دل بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ 6 سال کا ریلیشن شپ تھا ہمارا اور کسی کو میں پسند دل سے کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ میرا محرم بن جائے. اس وجہ سے میں نے ہر چیز کر کے دیکھا لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا. یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں کہ قرآن کام نہیں کرتا ہے، لیکن میرے جو پڑھنے کا طریقہ ہے شاید وہ صحیح نہیں تھا. اور آپ سے ملتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ وظائف کا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا، اور مجھے پتہ چلا کہ اس میں 5 وقتہ نماز کتنا زیادہ ضروری ہے اور تہجد پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے. ان شارٹ سسٹر، میں آپ کو بہت لمبا سٹوری تو نہیں بتا سکتی ہوں کیونکہ آپ کا ویڈیو لمبا ہو جائے گا، اس وجہ سے میں اپنے سٹوری کو شارٹ کر رہی ہوں. میں نے آپ سے وظیفہ لیا تھا اور سورہ یوسف کا سیکرٹ وظائف تھا. ٹھیک تہجد کی نماز سے پہلے میں بیٹھ جایا کرتی تھی پڑھنے کے لیے، یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں میرے لیے پھر سے محبت ڈالے گا اور ہماری شادی میں کچھ نہ کچھ تو چہل پہل ہوگی ہی ہوگی. اس کے بعد میں نے جب اسٹارٹ کیا تو 7 دن کے بعد مجھے تھوڑا سا سکون محسوس ہونے لگا. ایسا لگنے لگا جیسے کہ میری دعا قبول ہو چکی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کروا رہا ہے مجھ سے ریڈنگ. میں نے یہ سوچ کر ریڈنگ سٹارٹ کر دی کہ اگر میرے حق میں یہ انسان ہوگا تو مجھے ضرور ملے گا، اور اگر نہ ہوا تو مجھے اس سے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. اسی کے ساتھ میں نے وظیفہ سٹارٹ کیا اور نیت بھی میری یہی تھی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ میرے حق میں فیصلہ کرے گا میں اس کو اپنے لیے پتھر کا لکیر سمجھوں گی. اس کے بعد میں نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا. 15 دن ہو گئے تھے وظیفے کرتے ہوئے اور مجھے سکون آ گیا تھا. اس کے بعد 16ویں دن اس لڑکے نے مجھے ان بلاک کر کے اس نے مجھے ہائی کا میسج کیا. میں نے دیکھا اور میں بہت زیادہ دل ہی دل خوش ہو گئی. مجھے پتا تو تھا کہ یہ ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ 15ویں دن میں ہی اچھی خاصی چیزیں ہونے لگ جائے گی. 15ویں دن میرا کمپلیٹ ہوا وظیفہ اور 16ویں دن اس کا میسج آیا ہائی کا، اور میں نے کہا السلام علیکم اور اس نے کہا وعلیکم السلام. پھر ہماری چیٹ شروع ہو گئی. اس نے مجھے بہت زیادہ معافی مانگی اور اس نے مجھے بولا کہ میں 6 مہینے بہت زیادہ پریشان تھا، تمہیں بلاک تو کر دیا تھا میں نے، لیکن میں رہ نہیں پا رہا تھا. میں نے سوچا کہ تمہیں ہائی کا میسج کرتا ہوں تو شاید مجھے کچھ نہ کچھ تمہاری طرف سے رپلائی آئے اور پھر میں تم سے معافی مانگوں. میری ہمت نہیں ہو رہی تھی ان دوران تم سے کچھ بات کرنے کی، لیکن کل میرا دل بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا. مجھے لگا کہ تم سے بات کرنی چاہیے اور میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، یہ بھی اس نے مجھے بتایا. میں نے سب سے پہلے وہ میسج دیکھ کے شکرانے کا 2 رکعت نفل ادا کیا اور اللہ سے بہت زیادہ شکر ادا کیا. مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ وہ ہائے ہماری شادی کا باعث بن جائے گا، لیکن میں نے اس لیے اللہ سے میں نے شکرانے کی نماز ادا کی کہ اللہ نے میری دعا کچھ تو قبول کی. اور مجھے یہی یقین ہوا کہ یہ وظیفہ بہت زیادہ پاورفل ہے. اس کے بعد میں نے اس سے باتیں شروع کر دی اور میں نے کہا کہ میرے گھر میں تم رشتہ بھیجو، اور اس نے کہا کہ میں ابھی تو نہیں بھیج سکتا لیکن 1.5 مہینے کے بعد میں ضرور بھیجوں گا. اس سے پہلے میری امی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے تو ان کا میں دیکھ بھال کر رہا ہوں. ان دوران اس کی امی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، ان کو کینسر ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے بہت زیادہ اپنی امی کی کیئر کی. اور جب ان کی امی ہاسپٹل میں تھی تو انہوں نے بتایا کہ تم کیا وہ لڑکی کو اب تک چاہتے ہو، کیا تمہاری اب تک بات ہوتی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ امی میں بات تو کرتا ہوں لیکن آپ لوگ کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کر سکتا کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ مجھے عزیز ہو. ان کی امی ان کے فادر سے کب بات کی یہ تو مجھے نہیں پتا ان ڈیٹیل، لیکن وہ اور ان کی امی میرے گھر آنا چاہتی تھیں، لیکن امی کی بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے وہ نہ چل پاتی تھیں اور نہ کچھ کھا پاتی تھیں. تو ان لوگوں نے ہمارے رشتہ
کا کہا اور انہوں نے بولا کہ لڑکی والے گھر بلا لو، لڑکی والوں کو گھر بلا لو، ہم انہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ بات ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ اور وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے یہ بات سن کر کہ امی نے ہاں کر دی ہے، لیکن ہاں کیوں کی ہے، کس وجہ سے کی ہے، یہ تو ان کو نہیں بتایا۔ پھر اس کے بعد میری امی اور میرے ابو ان کے گھر گئے میرے اور ان کے رشتے کے لیے۔ بہت پسند آئے میری امی اور ابو مجاز، بہت اچھا لگا ان کو، اور جس طرح وہ چاہتے تھے گھر بار ہو ان کے بیٹے کا، اسی طرح ہم بھی رہنے والے میں سے تھے۔ آنٹی نے بتایا کہ اس لڑکی کو میں پسند تو نہیں کرتی تھی، لیکن میری طبیعت جو خراب ہوئی اور جو میرے بیٹے نے جس طرح میرے لیے کیئر کیا ہے اور جس طرح مجھے ایک بیٹی کی طرح اپنا سب کچھ چھوڑ کے بیٹیوں کی طرح میرا کیئر کیا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے دل لائق کام ہو جائے اور دل لائق شادی ہو جائے، تبھی میرا بیٹا خوش رہ پائے گا۔ اس کے بعد امی نے میرے ابو سے بولا کہ اگر میری بیٹی پسند نہیں ہے اور صرف شادی آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، تو ایک بار آپ کو میری بیٹی سے مل لینا چاہیے۔ انہوں نے بھی بولا کہ ہاں کہہ تو آپ ٹھیک ہی رہی ہیں، مجھے اس سے پرسنلی ملنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہاسپٹل گئی، ان کے لیے سارا ڈائٹ کھانا بنا کر لے کر گئی میں ان کے لیے اسپیشلی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے باتیں کی اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے چہرے پہ بہت زیادہ نور ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے کے لیے پرفیکٹ ہو، اور میں چاہتی ہوں تم میرے بیٹے سے شادی کرو۔ حالانکہ 6 سال سے میں مان نہیں رہی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی گھر میں اس طرح کی لڑکی آ جائے جو کہ کاسٹ ڈفرینس بھی ہو اور ہمارے معیار میں نہ اتر پائے، اور تم ویسی بالکل نہیں ہو، میرے سوچ کے مطابق ہو۔ کیا تم اس رشتے سے خوش ہو؟ تو میں نے فوراً ہی ہاں کر دیا۔ مجھے پڑھتے ہوئے وظیفہ 3.5-4 مہینے ہو گئے تھے اور یہ ساری باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اسی دن ہاسپٹل میں بلا کر ابو نے ہماری انگیجمنٹ کا ڈیٹ بھی فکس کر دیا تھا، اور اس کے بعد میری شادی کی ڈیٹ ماشاءاللہ 12 جنوری کو ہے۔ علینا سسٹر، آپ کا جو وظائف ہے پورے اگر یقین سے پڑھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے رزلٹ نہ ملے۔ میں نے اس کو بہت دل سے پڑھا تھا اور اس یقین کے ساتھ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میرے حق میں کرے گا وہ مجھے قبول ہے، اور میرے حق میں وہی چیز ہوا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ یہ میری مرضی نہیں تھی، یہ اللہ کی مرضی تھی، اور اسی میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میری مرضی بھی اس میں شامل تھی۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت گائیڈ کیا، اور اس طرح گائیڈ کیا جیسے کہ مانو میں آپ کی سگی بہن ہوں۔ جیسے تو کوئی انسان کسی کے کام نہیں آتا، لیکن آپ نے مجھے مزید بہت زیادہ گائیڈ کیا ہے۔ میں جتنا بھی شکر ادا کروں آپ کا کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی لڑکی سے اور پلیٹ فارم سے مجھے ملایا ہے۔ بہت شکریہ علینا سسٹر، آپ اپنا اسی طرح خیال رکھیے گا اور اسی طرح ویڈیو کو اپلوڈ کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ چلے جی، بہت بہت شکریہ۔ 12 جنوری میرا برتھ ڈے آتا ہے، ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ جی اپنا ویڈیو شیئر کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ 12 جنوری میرا برتھ ڈے، 12 جنوری آپ کا شادی، کیا ہی بات ہے، مبارک ہو جی۔ اور اسی طرح ہر سسٹر کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ وظیفہ جو ہے یقین کے ساتھ پڑھیں، یقین ہے تو سب کچھ ہے، یقین نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چلے جی، اب دعا کی طرف چلتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں۔ تہجد نماز کا آپ لوگ نے طریقہ سن لیا، فضیلت سن لیا۔ ایسے تو فضیلت ہی فضیلت ہے جی، برکت ہی برکت ہے، لیکن ان میں سے کچھ برکت میں نے جو ہے فضیلت بتائی ہے آپ کو، اور اگر آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے جو فیل کیا ہے تہجد نماز، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہوگا اور لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگا، ان لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے گا اور مجھے بھی موٹیویشن ملے گا تہجد نماز کی فضیلت جانتے ہوئے۔ اور دعا کی طرف چلتے ہیں جی، دعا کر لیتے ہیں۔ فرزانہ لیزا، میں لیزا ہوں، میں بھی علینا سسٹر کی لو میرج کے لیے سورہ یوسف کی سیکرٹ وظائف کر رہی ہوں۔ وظائف کرتے ہوئے 27 ڈیز ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ وظائف کرنے کے بعد سے ماشاءاللہ سب کچھ پازیٹیو سا ہو رہا ہے۔ وظائف کرنے کے بعد ان کے ساتھ میرے پہلے سے بھی بہت اچھی سی بات ہو رہی ہے۔ فائنلی وہ خود سے ہمارے نکاح کے لیے بات کرنے کو بولا، ہم دونوں کی فیملی پہ، دین ان کی فیملی پہ ہمارے نکاح کے لیے آئی، بٹ ان لوگوں نے تھوڑی
ہائر اسٹیٹس کی وجہ سے اس لیے تھوڑا کمپلیکیشن ابھی بھی ہے. انہوں نے ہماری اوکے ان کا ٹیسٹیمونی ہے جی, مطلب فیڈ بیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائے گا جی. جب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو ہر چیز ہو جا سکتا ہے, نیور مائنڈ, ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. رشمی بیوٹیفل اسٹوری, تھینک یو سو مچ. وجیہ خان, ویری نائس ویڈیو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے, آمین ثم آمین. شہناز 786, میں چھوٹا سا آج دعا کرا رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ لیندی ویڈیو ہو گیا ہے. حمیرہ, کہکشاں خان, شہزادہ پروین, ثانیہ شمدار, بشرا صدیقی, امت آئی محمد, اوکے, اشرا شنایا شمدار, صبا اکرم, اوکے, سید نازمین, حمیرہ, لبا, فیہا شیخ. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے جی, خوش رکھے. جن جن نے کمنٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے پریشانی دور کرے. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. باقی کا نام جی ہے, میں دعا کرتی ہوں, ٹینشن نہیں لینا ہے کسی کو کہ میرا نام نہیں لیا. انشاءاللہ میں کل کنٹینیو کروں گی زیادہ نام لے کر, ٹھیک ہے جی. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. بائے بائے, اللہ حافظ.